बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीछे से मंज़र बड़ा आपको तब्दील सा लग रहा होगा क्योंकि ये रूटीन वाला स्टूडियो नहीं है और ये जो हम गुफ्तगू आपसे करने जा रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होनी है और बहुत इंटरेस्टिंग होनी है क्योंकि आपने एक लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ जुमले कुछ अल्फाज बार बार सुने होंगे और वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से भी मुतल्लिक हैं और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आम तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फ़ौज के जो तर्जमान हैं वो ये वाली बातें करते हैं और वो अल्फाज आपने उनके मुंह से जुमले सुने होंगे लेकिन आपको उनका मतलब का नहीं पता कि यार की बला की है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जी कुछ कहते हैं हाइब्रिड वार, कोई कहते हैं जी 5th जनरेशन वार। अच्छा, कुछ इनको मिला देते हैं। रज़ी दादा साहब जो हैं वो तो उन्होंने इसका तर्जमा भी बाकायदा किया हुआ है, 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग। तो ये क्या है? मतलब ये कि मैं तो कम से कम जब से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आए हैं तो तब से ये सुन रहा हूँ। उनकी हर गुफ्तगू में ये जो उन्होंने लम्स में कोई 7 घंटे का कोई लेक्चर, कोई वो आंसर सेशन वगैरह जो भी होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन, वो भी किया। उसमें भी यही बात उन्होंने कही कि जी कि ये अच्छा वो क्या है कि जी कि ये फ़ौज को कौम से लड़ाने की बात है। तो भाई हमें तो ये समझ नहीं आती थी, ना आती है। हमारा कम्युनिकेशन के साथ इतना सा ताल्लुक़ है, ख़बर दे दो तो ख़बर सुन लो। और दूसरा ताल्लुक़ ये है कि आईटी के साथ के फ़ोन, वो जो स्मार्टफोन, वो तो फ़ोन सुनना कि मैं करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एटम बहुत छाल मारी तो वो जनाब व्हाट्सएप पे वो इस्तेमाल कर लिया या कोई मेल चेक कर ली, साड़ी आईटी इत्थे ख़त्म हो जाती। तो लिहाजा फिर मैं वो एक बड़ा हमारा एक अच्छा दोस्त है, दिल तो नहीं करता तारीफ़ करन ते लेकिन मजबूरी है, वो जनाब लायक आदमी है और हमें उसने इसी काम पर ये जो है ना, ये जो आपसे गुफ्तगू थी उसी ने लगाया हुआ है और उसको आईटी का भी अच्छा खासा पता है। फिर वो सबसे बढ़कर वो जो ये चीज़ें होती हैं जो चल रही होती नई नई, वो इनको ज़रा स्टडी करते रहते हैं, हिस्ट्री का बड़ा उनको पता है। और अगर वो छोटी सी उम्र में अगर वो उनको कहें कि वो हिस्टोरियन बन गए हैं, तारीफ़ बहुत हो गई और मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के तारीफ़ कर रहा फैसल वड़ैज साहब। तो इन्हीं के मैं दफ्तर में आया हुआ हूँ। फैसल वड़ैज साहब किया जी सर जी, ये बताएं कि ये दोगली अबलागी जंग या हाइब्रिड वार या 5th जनरेशन वार, हमें तो जी सिंपल ही समझ आती है ना कि जड़ा साढ़े खिलाफ बोलता है वो असल में वो किसी दुश्मन का प्लांटेड आदमी है। और मैनू तो खुदा दी इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे कोई ये होता नहीं है इंडियन कोई सर यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ कोई आके कमेंट कर देना, अच्छा एक बंदा वो व्हाट्सएप ਦਾ ने पता नहीं कित्थों नंबर लिया, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਏ ਸਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। किसकी बात कर रहे हैं? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ गुरु नानक, हाँ वो जो है करतारपुर। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਸਪੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, तो वो ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਮ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਹੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ होता ये है कि जो बंदा कोई क्वेश्चन करता है कि यार के ये मतलब डी एडी बड़ी सड़क क्यों है जी, खजूर लग गई हैं थे, इस तरह की कोई बात करे, वो कहते हैं ये असल में 5th जनरेशन वार में ये पार्ट है दूसरी पार्टी। तो ऐसे थोड़ा सा समझाएं हमें ये है क्या, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये जब देखें सोंदा ही पता कि तोप गोले की जंग होती है। हाँ, ये देखें ये लीनियर वॉर है। अच्छा, एक फौज यहाँ खड़ी है, एक फौज वहाँ खड़ी है, दोनों एक मैदान में आई हैं मुकाबला करने। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट लीनियर वॉर ये गुजर गया, ठीक है। अच्छा, इसको ये टर्म दरअसल कोइन हुई सेकंड लास्ट कोल्ड वॉर जो था। अब एक और कोल्ड वॉर आपको पता चल रही है, 3 मुल्कों की जो है बेसिकली, और कई इसमें स्मॉल पावर्स भी हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। वन इज डाइंग पावर, वन इज राइजिंग पावर एंड वन इज पावर। तो इनके दरमियान इस वक्त एक कोल्ड वॉर चल रही है ना, जिसको आप ट्राइंगल कह रहे हैं। जिस तरह एक लव ट्राइंगल होती है, इस तरह एक कोल्ड वॉर ट्राइंगल चल रही है। लेकिन जो इससे पहली कोल्ड वॉर थी सोवियत रूस और अमेरिका की, उसमें 80s के मिड में कहीं ये वाली टर्म कोई नहीं हुई थी। एक बंदे ने ये वॉर की जनरेशन को डिफाइन कर दिया था
اچھا ہاں پھر اس کے بعد لوگوں نے اس پہ اور تھیسس بھی کیے، لیکن یہ نا ساری ٹرمز کافی بلری ہیں. اچھا پہلے تو آپ بتائیں نا پہلی 4 جو ٹرمز ہیں جنریشنز. دیکھیں آپ سمپل سمجھیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہو، لیکن سمپلی سمجھنے کے لیے یہ کہ جو تھی ایک فوج یہاں ایک فوج وہاں، دونوں آئی میدان میں، انہوں نے تلواروں سے جنگ کی، جس میں آپ کی مسل پاور اور جہاں تک آپ کا آرم جاتا ہے یا آپ کا تیر جاتا ہے یا نیزہ، ہاں یہ یعنی جس میں مین پاور چاہیے، امن جنیق کو تھی مین پاور چاہیے. جتنے بندے ہیں اتنی آپ کی فوج تکڑی ہے، جو سب سے زیادہ انسان اور جتنی ان کی مہارت ہے ہتھیار چلانے میں. ہاں امریکہ کی جنگ آزادی تک، ٹھیک ہے، یعنی 18ویں صدی کے آخر تک جو جنگیں لڑی گئیں ان کو فرسٹ جنریشن آف وارز کہا جاتا ہے. بارود کے بغیر جو لڑی، بارود کے بغیر. اس کے بعد جب آ گیا بارود، تو آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص نے تیر کمان سے نکالنا ہے، اس نے تیر چلانا ہے، تیر اس نے چلانا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس بندوق آئی، آپ نے بندوق میں ایک گولی ڈالی، بندوق لوڈ کی اور فائر کی، تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس لیے جو ایک نالی بندوق سے ایک گولی سے جنہوں نے جنگ لڑی کی، بے شک بارود آ گیا، اور بارود نے صرف یہ کیا کہ ذرا دور پھینک دیا، تھوڑا سا دور. ہاں اچھا لیکن وہ آپ کو پتا نا اسٹارٹ والی جو گولی تھی وہ اس طرح سیدھی نہیں جاتی تھی، وہ یوں کر کے جاتی تھی. تو اس لیے نا اس کو بھی وہ ذرا پھر ایک طرح سے بلری آ گیا. لیکن جیسے ہی وہ ایک سے زیادہ گولیاں ڈالنے کی اور ذرا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اس طرح چھٹا مارے، یا پھر جو ہے ایک شاور کی طرح گولیاں مشین گن سٹائل میں، تو یہ آگے سیکنڈ مستانہ یاد ہے، چھٹا ہی مارا، سیکنڈ جنریشن ہو گئی کہ اب مشین پہ آ گئی ہے جنگ. اب انسان کم بھی ہیں تو ایک مشین گن جو ہے پوری کی پورے ایک دستے کو روک سکتی ہے. ایک بندہ اگر بڑی گن فٹ ہے تو آپ نے گنز آف نیورون فلم تو ضرور دیکھی ہوگی، تو ایک فوجی ایک آپ کی جو پوسٹ ہے نا وہ بہت ایک پورے ایک لشکر کو روک لے گی. تو یہ سیکنڈ جنریشن ہوگی. تھرڈ جنریشن تب آئی جب اس میں اتنی ایک اور چینج آیا کہ اوپر سے جہاز آنا، جہاز آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے زمین کو کیپچر کرنے سے پہلے، ٹیریٹری کو کیپچر کرنے سے پہلے آپ نے فضا کو کیپچر کر لینا. جب آپ کے پاس فضا آئی ہے نا تو بس آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا کہ زمین پر بھی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی اب بالکل وار بدل گئی نا، مشین گن اور مین پاور یہ دونوں سے گیم آگے نکل گئی. تو اس کو تھرڈ جنریشن وار کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں ساری تھوڑی سی بلری ہیں کیونکہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، لیکن عموماً اس طریقے سے جنریشن ڈیفائن ہوتی ہیں کہ جب ایک چیز دوسری کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ جنریشن ہی بدل گئی، اب یہ وہ جنریشن ہی نہیں رہی. اچھا اب جب یہ فورتھ جنریشن آئی ہے نا، جب جو سیکنڈ ورلڈ وار تک آپ کہیں کہ یہ تھرڈ جنریشن وار تھی، اس کے بعد یہ ہوا کہ کولڈ وار میں جب پراکسیز اسٹارٹ ہوئی تو اب وہ پورا جنگ کا کانسیپٹ ہی بدل گیا. تو اس میں پھر یہ ہوئی ٹرم کہ یار بے شک جنگ نہیں ہو رہی لیکن جنگ تو ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جنرل صاحب بھی کہا کرتے ہیں کہ سوویت روس کو جو ہے امریکہ نے کو حملہ کر کے تو نہیں توڑا. جنرل اسرائیل سعید حسین ہے لیجنڈری، ہمارے رائٹر، ہمارے ریسرچر، ہمارے دوست دہائیوں کے. جنرل کیا نہیں یہ ہوتا، ہم پیار سے کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہ مطلب سوویت روس کو امریکہ نے کو حملہ کر کے تھوڑی توڑا، اس نے ایک اور طریقے سے توڑا، پراکسیز کے ذریعے، اس کی اکانومی کو کمزور کر کے. تو وہ سمجھیں کہ فورتھ جنریشن وار کی ایک طرح سے سب سے بڑی جو چیز یا ایک مثال آپ وہ فورتھ جنریشن تھی. وہ فورتھ جنریشن تھی. اوکے. ٹھیک ہے. جس میں کہ آپ نے کسی کے ذریعے جنگ لڑی، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں یہ تھا کہ یعنی کہ پراکسی وار کو ہم فورتھ جنریشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اس میں یہ تھا کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ افغان طالبان جو لڑائی کر رہے ہیں بیسیکلی یہ امریکن بیکڈ ہیں اور یہ ایک کولڈ وار میں اس پاور کے ساتھ ہیں اور اس پاور کے خلاف. ویتنام میں آپ کو پتا تھا کہ یہ والے جو گوریلے ہیں نا اس پاور کے ساتھ ہیں، اس پاور. تو اب جب ایک ایسی جنریشن آئی وار کی اس کے بعد جو اب چل رہی ہے، جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو لڑ رہا ہے یہ کس کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور لڑنے والے کو بھی زیادہ تر نہیں پتا کہ بیسیکلی وہ کس کے لیے ہے. بڑی مزے کی بات. تو یہ اس کو یہ ذرا اچھا ہاں یہ مطلب اگر یوں کہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، جس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے، جو کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے، لیکن بیچ والے کسی کو نہیں پتا. اوکے. فورتھ جنریشن وار تک آپ کو یہ پتا تھا کہ کون سا گوریلا، کون سا باغی، کون سا گروپ لڑ تو پراکسی رہا ہے لیکن ہے کس کے ساتھ. نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم نے سنا تھا نا کہ وہ دلی میں بیٹھے بابو کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بارڈر پہ کھڑا جو ہے وہ گن چلا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے کہنے پہ چلا رہا ہے، وہ بس چلا رہا ہے. ہاں اچھا لیکن اتنا تو پتا ہوندا سی نا کہ دلی تو آرڈر ہے کسی دا. ٹھیک ہے نا.
تو یہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں تھوڑا سا کہ یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک مثال اس لیے ہماری مثال دیں گے نا تو لوگ بہت باعث ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک باہر کی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں کہ جو یورپ ہے نا اس کا سب سے بڑا نائٹ میئر ان کا ڈرونا خواب یہ ہے کہ روس ان پہ پھر قبضہ کر لے. تو اب روس کیا کرتا ہے؟ روس یہ کرتا ہے کہ جب امریکہ بزی تھا جنگوں میں عراق افغانستان لیبیا شبیا، انہوں نے یہ کیا کہ جو ایسے لوگ تھے جو اس طرح کے نان سینس لوگ تھے ان کو اتنا پروموٹ کیا انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے، رشین بوٹس نے، یعنی وہ لوگ بھی نہیں تھے، پروگرامز تھے جو ان کی ویب سائٹس کو اتنا پروموٹ کرتے تھے، ان کے سوشل میڈیاز پر جا کے ان کے اتنے کمنٹس کرتے تھے، اتنے لائکس کرتے تھے کہ وہ لوگ جو نان سینس تھے وہ کئی جگہوں پر بہت اوپر چلے گئے. نان سینس مطلب کہ اس طرح کے جو کہ بیسیکلی اگر وہ پاور میں آئیں گے تو رشیا کا جو مرضی ہے وہ چل سکے گی. اچھا، وہ اس کے ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے بھی سرو کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا وہ پیوٹن نے مینیج کیا تھا. ٹھیک ہے. تو کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کو یہ ایک تھیوری ہے، اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہیں، FBI نے اس کا تمام اس کی ریسرچز کی ہوئی ہیں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، بڑی ڈیٹیل مزیدار سٹوریز ہیں کہ کیسے ہے. لیکن وہ اس میں یہ کرتے تھے کہ وہ لوگ جو ان کا پرپز سرو کرتے ہیں ان کو بہت تیزی سے پروموٹ کرتے ہیں. تو ان کو لوگوں کو لگتا ہے تاکہ ہم خود پروموٹ کس طرح کرتے ہیں. یار مثال کے طور پر ایک آپ نے ایک بلاگ لکھا ہے یا آپ ایک اخبار نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک آرٹیکل آپ کے اخبار میں آ گیا، تو آپ کے شام تک آپ کے اخبار میں عام طور پہ 1000 کمنٹس آتے ہیں. لیکن آپ ایک دن ایک آرٹیکل لکھیں اور آپ دیکھیں کہ یار اس کے نیچے 10,000 کمنٹ ایک گھنٹے میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ سے انفلوئنس ہو گئے، اچھا یار اتنا ریئیکشن. تو کئی سال تو ان کو یورپ کو اور امریکہ کو اس کو ڈسائفر کرنے میں لگا کہ ایک دم سے یہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر ان کو پتہ لگا یہ تو بوٹس ہیں، انسان ہے ہی نہیں. وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں اگر آپ کے کسی چیز بوٹس کیا ہوتے ہیں؟ بوٹس روبوٹس یعنی کمپیوٹر پروگرامز. ٹھیک ہے. کمپیوٹر پروگرامنگ مطلب کوئی انسان نہیں ہے وہ. جیسے ایک کمپیوٹر بیٹھ کے ایک بندے کو سرورز تھے جو کام کر. ابھی یہ جو آپ نیٹ پہ دیکھیں، آپ کچھ سرچ کریں یا کہیں پر کمنٹ کریں تو کیپچا کچھ دیر پہلے تک آتا تھا، یا پھر گوگل ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے آر یو ہیومن، تو آپ بتا رہے ہوتے. یہ بیسیکلی کیوں آیا ہے؟ یہ اس سے بچنے کے لیے آیا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے نیچے کسی جگہ کے نیچے کمنٹ آئیں گے تو اگر تو 1 منٹ میں 1000 کمنٹ آئے تو یہ تو پاسبل ہے. 1 لاکھ بھی آ گئے، چلو ٹھیک ہے، 1 لاکھ لوگوں نے ایک دم سے دیکھا ہے. لیکن اگر 1 لاکھ لوگ کنورسیشن آپس میں کر رہے ہیں تو دس از امپاسبل. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، 1 لاکھ لوگ ویری گڈ کہتے ہیں، لیکن 1 منٹ میں 1000 بندہ آپس میں کنورسیشن کر لے یہ بہت مشکل ہے. یعنی آپ نے ایک بات کہی، اس کے جواب میں نے ایک بات کہی، پھر آپ نے ایک بات کو 1 منٹ میں 1000 دفعہ ہم نے آپس میں گفتگو کر لی. یہ انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو جہاں سے وہ سب سے پہلے کا پکڑے گئے. اب تو خیر انہوں نے جیسے رشیا اور چائنا نے اپنے آپ کو اور بہت سوفسٹیکیٹڈ کر لیا. تو اس لیے اب جو نئی ٹرم یورپ اور امریکہ میں جو سکھائی جا رہی ہے نا، یہ ہے سائبر ہائیجین کی. ٹھیک ہے. جیسے آپ صابن سے ہاتھ صاف کرتے ہیں ہر چیز سے نا، تو وہ اپنے بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں آپ. اچھا. کہ آپ نے سائبر ہائیجین، آپ نے فون کیسے یوز کرنا ہے کہ یہ ہائیجین رہے، یعنی کوئی بورڈس آ کے اس میں حملہ نہ کر سکیں، آپ کو انفلوئنس نہ کر سکیں. تو اس کو نا جس میں اب دیکھیں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، انفلوئنس ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں یا جس کو وہ بہت سنب کر رہے ہیں بورڈس کے ذریعے، تو ان کو تو نہیں پتا کہ وہ کس کے ہاتھوں آ رہے ہیں. اچھا، جیسے یہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے خیال میں تو خود ہی جیتا ہے. اس کے خیال میں جو لوگ اس کی حمایت میں آئے تھے وہ جذباتی اس کی تقریروں سے ہوئے تھے، لیکن ان کو جذباتی کرنے میں بہت سے بورڈس کا بھی تھا کمال. اچھا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے حالات اور پاکستان میں جو آپ کو نظر آتی چیزیں ان کو سامنے رکھ کے یہاں سے کوئی مثال دیں. دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ بات سمجھانے کے لیے اگر آپ کوئی بھی مثال دیں نا تو بات کا اثر اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. نہیں، ہم پولیٹیسائز میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بات بتائیں. ہم تھوڑا سا کمرشلی اس کو لے جاتے ہیں، ہم پولیٹیکلی نہیں لے کے جاتے. میں مثال دیتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوک والے بیٹھ کے پاکستان کے اندر پیپسی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوں؟ میں آپ بتاتا ہوں، فرض کریں کہ کوک ہے، اس نے اپنا کو برانڈ لے کے آیا، اس کو بہت پاپولر کرا، لیکن اس کو پتا ہے کہ ایک یہاں پر ایک بندہ ہے کہ جو نا اگر وہ کوک کو بہت پاپولر کرنا چاہے نا، تو یعنی یہ 6 بندے ہیں، یہ کوک ہر وقت پی کے لوگوں کو دکھائیں گے نا تو لوگ ان کو دیکھیں گے.
حالانکہ صحت کے لیے تو بڑا غرق ہے وہ, لیکن وہ اپنے بورڈز کے ذریعے یا کسی بھی کمپنی کو ہائر کر کے کہیں گے یار ان کو ہم ایڈ دے رہے ہیں, اور اب آپ نے ان کے نا کمنٹس اور ان کے پہلے 10 منٹ میں جو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی چیز اگر اس سے آپ انگیج کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو جاتی ہے. تو وہ سارے اس کے ساتھ بورڈز کام کرنا شروع کر دیں گے اور وہ بڑی تیزی سے پروموٹ ہوگی, اور لوگوں کو لگے گا واہ یار میں تو میرے ساتھ تو کمال ہو گیا ہے. لیکن بیسیکلی کچھ اور بندہ ہے جو اپنا پرپز سرو کروا رہا ہے, اور اس کو نا چیک کرنا اب اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا ہاں, عام آدمی عام طور پہ نا 10-15% تک اس کو چیک کر سکتا ہے. مثلا کچھ چیزیں ہیں بہت جنیرک کہ جو یہ پڑھ رہا ہے میری ماں اس کی ماں کی عمر دراز ہو, اگر یہی چیز 10 لوگوں نے 20 لوگوں نے لکھی ہے, جو امریکہ نے ڈسائفر کیا تھا نا انہوں نے سب سے پہلے یہ چیک کیا تھا کہ یہ کم از کم 20 قسم کے میسیجز ہیں جو تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں. اب وہ ہزاروں میں انہوں نے کر لیا. آپ کو پتہ نا یہی میں بڑی دنیا آپس میں یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت اسپیڈ سے کام کرتی ہے. گوگل آپ سے باقاعدہ چیٹ کرتا ہے, اس سے آپ اوٹ پٹانگ بھی باتیں کریں تو آپ سے کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے سامنے ہے, لیکن جو سیکرٹ پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے اور تھوڑی ٹرکی بھی ہے. تو وہ بیسیکلی اگر یہ کوئی کر رہا ہوگا تو کوک والے کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہ جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو میں بڑا کام کر رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہاں مطلب کھانے پکانے والے, مطلب وہ کھانے جو آپ کی صحت کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں. ہاں ایون کوک جس طرح ہے, اس طرح کی جو ڈرنکس ہیں وہ جن مطلب یوٹیوب چینلز کی میں بات کروں, ایک میں مثال دی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا یہ اب نا لوگوں کو بہت عجیب لگے گا, لیکن لٹرلی دس از ہیپننگ کہ لوگ اپنے مائنڈ سیٹ کی انفارمیشن پھیلاتے ہیں. یعنی اگر یہاں پر سی پیک کو اگر بند کرانا ہے تو باقاعدہ ان ویلاگس کو, ان آرٹیکلز کو پروموٹ کرنے کے لیے بوٹس آئیں گے. اچھا, اور کچھ تو اس کا جینون بھی ہوگا, کچھ ہوگا جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ ایک دم سے بہت آگے جائے گا. تو وہ دیکھیں انہوں نے کر لیا, ایک رائے مان بنا لی. تو یہ جو انفارمیشن ہے نا, اسی لیے اس کو جو وہ کہتے ہیں نا ابلاغی جنگ انہوں نے کہا, تو وہ بیسیکلی ہائیبرڈ وار, ففتھ جنریشن وار, سائبر وار, اس کے یہ سارے نام ہیں. آج کل اس کو سائبر وار کہتے ہیں. اچھا جو دیکھیں دنیا بھر میں یہ جو ہے نا انڈسٹری میڈیسن والی جس کو کہتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری, یہ ان کے خلاف جو لوگ بیٹھ کے بنا رہے تھے نا کہ وہ ٹرپل ڈیز کے جی کہ آپ جو ہے وہ مطلب اپنی ہیلتھ کا یوں خیال رکھیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس میڈیسن کے یہ نہ جانا پڑے, آپ کھانے سے ٹھیک ہو جائیں, ان کے ویوز میں نے دیکھا ہے وہ بڑے کم ہوتے ہیں, وہ نہیں چلتے. اچھا باقی کھان پین دیا جی صحت خراب کر رہی ہیں چیزاں جڑیاں وکٹ والی چیزاں نے, ان سے کنیکٹ کرتی ہے آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اچھا وہ بڑھ رہی ہے. آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک اسٹڈی ہے, میں اس کے میرے پاس اس کا بہت ثبوت تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں کمپنی, ایک تو نا کمپنیز ہیں یہ سب جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو دنیا کو رن کر رہی ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ایون کنٹریز سے بگ کمپنی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایپل بھی ان میں سے ایک ہے. تو یہ کمپنیز جو ہے نا ان کو یہ پتہ ہے بہت اچھی طرح, آپ سے اور میرے سے بہت زیادہ اچھی طرح, کہ ان کا فیوچر اس چیز میں ہے کہ انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ کم سے کم پروموٹ ہوں. اچھا اب کیوں, دیکھیں میری بات سنیں, جو چیزیں انہوں نے بیچنی ہیں وہ بندہ جو منیملسٹ ہے وہ تو ان کو نہیں لے گا. ٹھیک ہے, بس ایک بندے کے پاس ایک فون ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اب ایک سال بعد ایک اور فون ہے, پھر ایک اور لیں, پھر ایک اور لیں, یا جو چیز ہر روز صبح شام برگر کھائے, اس کو تو نہیں ہے. یہ وہ دے میک دس ہیپن, وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ پروموٹ ہوں جو اس مائنڈ سیٹ تک ہی ہوں جو ان کی پروڈکٹس کو کبھی زوال نہ آئے. آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ذرا سنجیدہ بات کرنا شروع کریں تو آپ کو لوگ نہیں دیکھتے. جیسے ہی آپ تھوڑے سے ہائپر ہوں, آپ نان سینس چیزیں آپ کرنا شروع کریں. اچھا لال قلعے پہ جا کے جھنڈا لہرانا شروع کرتے ہیں, نان سینس, ٹوٹل نان سینس. اصل میں نا صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے, لڑائی جھگڑے کو لوگ پسند کرتے ہیں. اسرائیل میں بھی وہ کیا ہے جی, کیا اس کو کہتے ہیں مارخور, اسرائیل میں بھی پہنچ گیا. یہ گل. اچھا اب میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے, بالکل کرتے ہیں, لیکن یہ ایسی اسٹڈی ہے کہ یار ملٹی نیشنل کمپنیز جان بوجھ کے ان لوگوں کو پروموٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ لوگ جلدی سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں
کچھ تو لوگوں میں آلریڈی ٹینڈنسی ہوتی ہے گپ شپ کی نا، اس کی گوسپس اور لڑائیاں دیکھنے، کچھ وہ خود بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ یار یہ لوگ چونکہ گہرائی میں سوچتے نہیں ہیں، جو لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہماری پروڈکٹ یہ خریدیں گے، آپ نہیں خریدیں گے، تو وہ ان کا ایک کمرشل انٹرسٹ ہے کہ یار یہ لوگ، ان کے پاس ڈیٹا ہے، ڈیٹا کس طرح کا ہے، وہ ڈیوائیڈڈ اور آرگنائزڈ ہے، ڈیوائیڈڈ کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، آرگنائزڈ ہے، یعنی ان کے پولز ہیں جس میں کہ یہ جو پول ہے نا 10 ملین لوگوں کا، یہ پسند کرتا ہے دیکھنے والوں کا، یہ دیکھنے والے یہ پسند کرتے ہیں، یہ دیکھنے والے یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ گوگل کو پیسے دیتے ہیں یا فیس بک کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کی کسی چیز، آپ کے پیج کے لائکس کے آپ بڑھ جاتے ہیں، الگ پیسے دیتے ہیں، آپ کی پوسٹ کے لائکس کے آپ اس کو الگ پیسے دیتے ہیں، کمنٹس میرے زیادہ آنے چاہیے اس کے الگ، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو 1 کروڑ کا گروپس ہے نا یہ والا یوزرس کا ہمارے پاس، انہوں نے جو اپنے پاس خفیہ بنائے ہوئے یار یہ لوگ، وہ سارے الگ کر کے رکھیں، ان کو جو چیز ہم دکھائیں نا یہ اس کو 50% اس کو کلک کر دیتے ہیں، لائک کو، یہ والے جو ہے نا کمنٹ ضرور کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں نا ان میں ٹینڈنسی ہے کہ ہر چیز کو لائک کرنا ہے، یہ جو گروپ ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کرتا بیسیکلی تو پھر فن ہوا ڈیٹا کو انالائز کر رہے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ اگر اس کو غور کریں تو یہ ان کی مجبوری بھی ہے ایک طرح سے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو گہرائی میں نہیں سوچتے اور جو پھر ان کے پرپز کو سرو کر سکتے ہیں، وہ جہاں لگائیں گے زومبیز کی طرح لوگ اس طرف لگ جائیں گے، وہ ان لوگوں کو، ان اداروں کو خود پروموٹ کرتے ہیں. تو چونکہ پروموٹ ہونے والا نہیں جانتا کہ میں کیسے پروموٹ ہو رہا ہوں، اس کو لگتا ہے. تو یہ ففتھ جنریشن وار ہے. اچھا، آپ کو جو استعمال ہو رہا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ میں استعمال ہوں. وہ آپ کو یاد ہے کہ بہت سی کمپنیاں پکڑی گئی تھیں انڈیا میں، وہ چلا رہے تھے، وہ کیا اس کو آپ نے ڈی کوڈ کیا ہے؟ وہ کیا میں نے اس کو دیکھا. وہ تو اب آپ کو پتا ہے وہ تو بہت چھوٹے لیول پر تھا. اصل میں یہ جو لڑائی ہے نا یہ چائنا اور رشیا کی ہے، باقی تو ان کو دیکھ کے لرن کر رہے ہیں. اچھا، 2006 میں ہی غالباً، مطلب اس صدی کے مڈ میں اسٹونیا میں یہ جتنے بھی وہ ہیں نا ممالک جو کبھی اس میں سوویت روس میں تھے، جہاں ایتھنک رشین اب بھی رہتے ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے اٹیک ہوتے ہیں. اچھا، آپ میں آپ کا جو یہ وہ ہے نہیں ہے جس کو کہتے ہیں فوٹے نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب ایک دم پاپولر ہوئے تھے، ایک دم اٹھے تھے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی اس طرح کی کچھ چیز، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اس کی وجہ سے ہم اقتدار میں آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی پرپز کسی کہیں پہ سر ہوا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ سی پیک تو ہے نہیں. دیکھیں، میں یہ نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان میں ایک نیونیس کی ویلیو تھی، ایک نئے پن کی ویلیو تھی، کیونکہ نیا پن نوجوانوں کو بہت پسند آتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. پیچھے آپ کو لگتا ہے کوئی؟ میرا خیال ہے دونوں اسٹریمز تھیں. ایک وہ بھی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ اس کو وہ ریڈ کر رہی تھی کہ یہ لوگوں کو اگر ہم ان کو پروموٹ کریں تو شاید سی پیک کو ہم بیک کر سکتے ہیں. ایک وہ تھی جو یہ جس کا خیال یہ تھا کہ اگر اس کو پروموٹ کریں نا تو سی پیک بچ جائے گا. تو وہ جو لوگ یہ سوچتے تھے نا سی پیک کو بند کرنے کا یہ طریقہ ہے، آئی تھنک وہ کامیاب ہوئے. اب دیکھیں نا سی پیک آلموسٹ فارغ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ فارغ ہو جانا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. ہاں، وہ چونکہ پروپوگیٹ اس طرح سے کیا گیا نا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ سلک روڈ جو ہے چائنا کا، تاریخی سلک روڈ اور یہ ماڈرن سلک روڈ، اور یہ تو جو تجارتی راستے ہیں وہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک میدان بنا رہے ہیں جس میں جتنی پاور ہے، جس میں جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو پلے کرے گا، وہ اتنا پلے کر لے گا. اس کو بند کرنے کا کوئی سمجھ نہیں آتا. اچھا، ہمارے یہاں جو پولیٹیکل کرتے ہیں نا ولاگز وغیرہ یا ٹویٹ جو سوشلی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے جو اگر آپ کمنٹس میں نیچے جائیں، ایک تو جو ویورشپ ہے وہ ہوتی ہے 1 گھنٹے میں 1 لاکھ ہٹس آ گئیں یا وہ ویوز آ گئے. اچھا، وہ بات الٹیمیٹلی پھر وہ ملینز پہ چلی جاتی ہے. ان کے پھر نیچے اگر جا کے کمنٹس پڑھیں تو وہ بے ربط سے ہوتے ہیں، ویڈیو کے متعلق نہیں ہوتے، ویڈیو کے متعلق نہیں ہوتے، وہ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے. ہاں ایسے ہی. اب آپ غور کریں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ سب ویڈیوز میں آپ دیکھیے گا آپ یہ، لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ آپ 10-15% ہی جج کر پائیں گے، کیونکہ کئی لوگوں کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ
کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کیونکہ آج میں تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کروں نا, اگر آپ طلعت حسین صاحب کا کوئی ولاگ ہے اس کے نیچے جائیں گے تو نیچے ڈبیٹس ہو رہی ہوں گی, ان کے کمنٹس میں کوئی سجیشن آ رہی ہے, ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا رہا ہے اور وہ عبارت ہوگی اچھی خاصی الفاظ پر مشتمل. اچھا باقی اگر ہم کسی اور جان شان ادھر ادھر شاپ شوب کوئی دیکھیے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. اچھا وہ اس طرح کر کے نا وہ لکھا ہوتا ہے, وہ بات اوپر کوئی اور چاہے بھلے وہ ڈسکس ہو رہی ہو, لیکن وہ نیچے اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ بھرمار ہوتی ہیں ان کی. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو رہا ہوگا, لیکن دس از پاسبل کیونکہ یہ ہو رہا ہے. ابھی جو ادھر امریکہ میں ہم بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں کر رہے, ہم تو کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کئی لوگ تو صرف آ کے نا کمنٹ پر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میں, یا کوئی کسی کو بہت پسند کرتے ہیں یا کوئی اپنی بات پروموٹ کرنا چاہتا ہے, اس نے ایک فکرہ کاپی کر کے رکھا ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کو ثواب کی نیت ہوتی ہے یار یہ لکھیں گے نا جو پڑھے گا تو اس کا مجھے ثواب آئے گا, یہ بھی ہے. لیکن آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے اور اس 5th جنریشن وار میں جس میں کہ آپ نے دشمن کو دیکھیں, جنگ کا مقصد کیا ہے, آپ نے اپنے دشمن کو نقصان ہے کسی بھی طریقے سے, یا اپنا فائدہ لینا ہے. تو جہاں اس کو لگتا ہے یار ان لوگوں کو میں اگر پروموٹ کر کے یا ڈیموٹ کر کے میرا مقصد حل ہوگا, اور ان کے پاس پاکستان سے بہت زیادہ ٹیکنالوجی بھی ہے, مہارت بھی ہے, تو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہے پاسبلٹی, ایسا نہیں ہے کہ تو اگر ہم یہ کہیں, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے اپنے مفاد میں. کسی کے خلاف تو ہو سکتی ہے, اپنوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. یہ اپنوں کے خلاف دیکھیں, اگر آپ کے اپنے ہی انجانے میں, مثال کے طور پر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالنے والے وہ لوگ تھے, اپنے ہی تھے نا امریکن, لیکن وہ کسی 5th جنریشن وار یا جو ہائیبرڈ وار ہے اس کا وہ فریق بن گئے یا اس سے متاثر ہو گئے. تو اس میں ان کا قصور تو میرا خیال اتنا نہیں ہے. ان کا قصور بھی دیکھیں نا, ٹینڈنسیز کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ ایک دریا نیچے کو بہ رہا ہے, آپ نے وہاں پر ٹربائن لگا کے بجلی پیدا کر لی, آپ نے دریا نہیں پیدا کیا, دریا تھا, آپ نے تھوڑا سا اس میں ایسی مینورنگ کی کہ اسی سے آپ نے بجلی بنا لی. تو یہ انہی لوگوں کی ٹینڈنسیز کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ وہ ایک جتھا بن کے مشتل ہو کے پھر آنے کا چانس بنا. اچھا نہیں, یہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ 5th جنریشن وار کا حال یہ ہے جو آپ نے بات کہی. ایک مثال بتاتا ہوں, دیکھیں ایتھنک رشینز جو ہے نا, میں باہر سے اس لیے مثال دیتا ہوں تاکہ بات نا پولیٹیسائز نہ ہو. وہ اسٹونیا میں بھی ہیں جسے دنیا کا سب سے زیادہ آئی ٹی یوز کرنے والا کنٹری کہا جاتا ہے. سب سے ان کا بچہ جو ہے نا آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ آئی ٹی جانتا ہے, اور وہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے ان کے ایمبیسیز نیشنلٹی تک وہ آن لائن آپ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کے سب سے بور لوگ ان کو کہا جاتا ہے. اور جیسے ہمارے یہاں ایک دو کمیونٹیز کلطیفے مشہور ہے نا, تو یورپ میں اسٹونینز کلطیفے مشہور ہوتے ہیں کہ اتنے بور لوگ ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک لطیفہ شروع ہوتا ہے, لوگ پہلے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹونیا میں ایتھنک رشینز بہت زیادہ ہیں. اسی طرح اس کے نیچے والے ممالک میں بھی ہیں, لتھوینیا میں, اس میں لیٹویا میں, بیلاروس میں, یوکرین میں, اور نیچے تک رومانیہ وغیرہ آگے پولینڈ میں. اب رشیا مسلسل ان لوگوں کو, اور وہاں جب سوویت روس کے زمانے کی یادگاریں بھی ہیں, اب وہاں انہوں نے پچھلی دہائی میں یہ والا ٹرینڈ امریکہ نے, کیونکہ امریکہ ان کا سیویئر ہے نا, اور نیٹو نے یہ غور کیا کہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ مل کر ہوتی ہے کہ ایک دم سوشل میڈیا پر اندھا دھند اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں جو کہ پرو رشین ہوتی ہیں یا اس پولیٹیشین کی حق میں ہوتی ہیں جو ان ملکوں میں پرو رشیا ہے, اور ساتھ ہی اسٹریٹ پہ وائلنس شروع ہو جاتا ہے. وہاں جتنا وائلنس ہوتا ہے کہ کسی شیشہ توڑ دیا, دو چار گاڑیوں کو آ کے روک دیا, روڈ بلاک کر دی, یہ دونوں مل کر ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو رہی ہے, تو وہ سارا بیک کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا. خود بخود اس میں 20-30% ہے, باقی بورڈس ہیں جو پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو پھر اس کو اور پروموٹ کرتے ہیں اور دیکھیں نا, آپ ایک چیز دیکھیں, اور آپ کو واٹس ایپ ایک دفعہ آئے تو آپ دیکھ لیں گے وہ 10 دوستوں سے آئے, یا آپ متاثر ہوں گے, آپ فیس بک کھول لیں تو ایک پوسٹ آئے, پھر اسی سے ملتی جلتی وہی پوسٹ, جیسے یہ والا پتو کی والا واقعہ ہے. اب پتو کی والا واقعہ ایک واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ, بالکل, لیکن اگر کوئی اس پہ کچھ لوگوں کو مشتل کر کے پتو کی میں تھانہ جلا دینا چاہتا ہوں تو یہ وہ کر سکتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یعنی اس ٹینڈنسی کو دیکھا, اب یہ آج لوگ یوز کریں گے تو اس میں 1 ملین اپنے لوگ بورڈس ایڈ کے, ان کے کمنٹس, ان کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں.
تو اب لوگوں کو اچھا یہ بورڈز کہیں پہ بھی پڑے ہو سکتے ہیں, یہ سرورز ہوتے ہیں, سرور مطلب امریکہ میں بیٹھ کے یہاں پہ کریں, چائنا میں بیٹھ کے یا رشیا میں بیٹھ کے, پاکستان میں. امریکہ کی ٹیکنالوجی, امریکہ میں بیٹھے ہوئے بورڈز چوری کر کے چائنا بھیجتے تھے. اوکے اوکے, صحیح ہے. اور ابھی کچھ ہم نے اسلحہ وغیرہ لیا ہے, وہ اس کے بارے میں چلیں نہیں وہ مطلب ان کو بڑے ہیں تحفظات کہ یار یہ تو وہ ہے پورا ڈیزائن, یہ تو وہ ہے پورا ڈیزائن. اچھا بوئنگ کا پورا ڈیزائن چوری ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, پوری کاپی اس کی چوری ہو گئی تھی, پوری کی پوری کاپی. پھر امریکہ نے اپنے لوگوں کو سزا دی تھی. اب تو کینسر ریسرچ کے اوپر جو وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہے. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہائیبرڈ وار ہے وہ اپنے خلاف ہی لڑی جا رہی. مثال آپ کو دوں, آپ سمجھتے تو ہیں لیکن آپ ظاہر آپ کی فیلڈ نہیں ہے, کہ یہاں پر بیٹھ کے سانو انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہیے نا, جہاں جو ہمیں لگتا ہے دشمن ہے ہمارے, یا جب سی پیک کے اوپر حملے ہو رہے تھے تو یہاں پہ بیٹھ کے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے جناب مطلب ٹرینڈ چل رہے نے مریم دے خلاف, نواز شریف دے خلاف, زرداری دے خلاف, بلاول دے خلاف, اور کچھ نہیں تھے جڑا وہ جناب صحافیاں دے خلاف. اور وہ صحافی وہ جو مطلب تھوڑا سا کویسچن ریز کرتے ہیں اس طرح کر کے. ڈویژن پیدا کرنا بھی ایک دشمن کا کام ہے. ہاں ڈویژن, ایک لوگوں میں اتنی ڈویژن آپ پیدا اور جنرل باجوہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ اس لڑائی کا مقصد یہ ہے, جو ان کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک کہتے ہیں وہ, کہ جی اپنی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج حائل کر دیں, آپس میں یہ گتھم گتھا ہو جائے. سیدھی جی بس اس میں تھوڑی سی یہ بات ایڈ کر لیں کہ لوگوں میں جب آپ خلیج پیدا کر دیں گے نا, تو پھر آپ کے لیے دشمن کے لیے بڑا آسان ہے کہ اسے کس گروپ کو کیسے پروموٹ, کس طرح پروموٹ. دیکھیں نا, اگر ہم سب تھوڑے بہت کول وے میں آپس میں اختلاف کرتے ہوں تو کوئی ہمیں کسی اور آج کل یہ حالیہ دنوں میں اس وقت پاکستان کی فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی غلیظ قسم کی وہ چل رہی ہے کمپین, اور مجھے لگتا ہے کہ فائدہ چکن والے لوگ ہیں نا, اب ان کو وہ بوٹس پروموٹ کر ہی جان گے تو وہ کام بچ جائے. بوٹس اس ٹرینڈ کو یوز کرتے ہیں. تو بیسکلی جو کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو لے مین ہیں کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے کہ اس کا سد باب کیا ہے. مجھے صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ اس کو ایک جنگ کے طور پر ہی لینا چاہیے اور پروفیشنل بیسس پہ لینا چاہیے, ذاتیات کے اوپر نہیں لینا چاہیے, یا یہ کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں لینا چاہیے, اور جو کہ بدقسمتی سے پاکستان میں لی جا رہی ہے, اور اس سے نمٹنا جو ہے یہ جن کا کام ہے, یہ انہی کا کام ہے. بہرحال جنرل باجوہ صاحب یا جو سمجھ رہے ہیں کہ یار کہ 5th جنریشن وار لڑی جا رہی ہے تو تدارک اس کا وہ بھی انہی کے پاس ہے, تو اچھے سے ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے فیصل وڑائے صاحب نے سمجھا دی, آپ کا بہت شکریہ جی. اور انشاءاللہ آف دی کیمرہ ہی میں ان سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا, پوچھوں گا, وہ آپ سے شیئر کروں گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.